और दुनिया में उन पर लानत उनके पीछे हमने छोड़ दी है। कौन है दुनिया में जो फिरौन को अच्छा कहता हो? कोई नहीं कहता। न काफिर अच्छा कहे, न मोमिन अच्छा कहे। यही है अल्लाह की तरफ से किसी पर लानत आना, कि जिस पर अल्लाह की लानत आ जाए उसको दुनिया में कोई आदमी भी अच्छा नहीं कहता। इसी को मैं कहा करता हूं, देख लीजिए आप, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने वालों में अबू लहब के बारे में आ चुका, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, हाथ टूटे अबू लहब के। ये बात अल्लाह ताला ने फरमा दी। जाहिर है कि दुआ अच्छी दुआ थोड़ी ही है, उसके लिए तो लानत। आज है दुनिया के तख्ते पर कोई शख्स, मुसलमानों का दुश्मन हो या मुसलमानों का दोस्त हो, तारीख इस्लामी को मस्ख करने वाला हो, ये तारीख इस्लामी की खिदमत करने वाला कोई हो, अबू लहब को तो कोई अच्छा कहता नजर नहीं आया। क्यों, कहां से कहे? जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हमेशा की किताब में और दायमी अपने कलाम के अंदर बुरे लफ्जों से एक दफा याद फरमा चुके हैं, उसको दुनिया का कोई इंसान अच्छा नहीं कह सकता। यही है। तो अतबाना हम फी हाज़िह दुनिया लाना, हमने उनके पीछे डाल दिया इस दुनिया के अंदर लानत को। व यौमल क़ियामति हुम मिनल मक़बूहीन, और क़यामत के दिन क्या होगा? क़यामत के दिन तो ये बुरे लोगों में होंगे। मक़बूह क़ुबह से है, क़ुबह कहते हैं बुराई को, तो ये बदतरीन लोगों में क़यामत के दिन होंगे। बस यहीं तक मैंने पढ़ा था। इंशाअल्लाह बक़िया आइंदा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़ा 407 सूरह अल-क़सस आयत नंबर 43। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना मूसल किताब मिन बअदि मा अहलकनल क़ुरूनल ऊला बसाइर लिन्नासि वहुदन वरहमतन लअल्लहुम यतज़क्करून। वमा कुन्त बिजानिबिल ग़र्बिय्यि इज़ क़ज़यना इला मूसल अम्र वमा कुन्त मिनश शाहिदीन। वलाकिन्ना अंशअना क़ुरूनन फ़ततावल अलैहिमुल उम्र वमा कुन्त सावियन फ़ी अहलि मदयन तत्लू अलैहिम आयातिना वलाकिन्ना कुन्ना मुरसिलीन। वमा कुन्त बिजानिबित तूर इज़ नादैना वलाकिन रहमतम मिन रब्बिका लितुन्ज़िर क़ौमन मा अताहुम मिन नज़ीरिन मिन क़ब्लिक लअल्लहुम यतज़क्करून। वलौला अन तुसीबहुम मुसीबतुम बिमा क़द्दमत अयदीहिम फयक़ूलू रब्बना लौला अरसलत इलैना रसूलन फनत्तबिअ आयातिक वनकून मिनल मुअ्मिनीन। फलम्मा जाअहुमुल हक़्क़ु मिन इंदिना क़ालू लौला ऊतिय मिस्ल मा ऊतिय मूसा अवलम यकफ़ुरू बिमा ऊतिय मूसा मिन क़ब्ल क़ालू सिहरान तज़ाहरा वक़ालू इन्ना बिकुल्लिन काफ़िरून। क़ुल फ़अतू बिकिताबिम मिन इंदिल्लाहि हुवा अहदा मिन्हुमा अत्तबिअहु इन कुन्तुम सादिक़ीन।
فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. صدق اللہ العظیم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا، مگر واقعہ محض ایک کہانی کے طور پر بیان کرنا مقصود نہیں تھا. شروع صورت میں بتلا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے لیے بطور دلیل کے واقعہ بیان کیا گیا تھا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو سبھی نبی مانتے ہیں، ان کا نبی ہونا سب کو معلوم ہے، ان کو نبوت کس حالت میں ملی ظاہر ہے کہ ان کو بھی پتہ نہیں تھا. اچانک ان کو نبی بنایا گیا اور وہ دوسرے انسانوں ہی کی طرح سے چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، اور اس دنیا میں جس طرح کی پریشانیوں سے کوئی انسان دوچار ہوتا ہے انہی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے ان کی زندگی گزری ہے، لیکن نبی ہوئے. ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب کسی کو نبی بناتے ہیں تو اس کی مدد ہماری طرف سے ہوتی ہے، اور اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم کسی کو بچائیں تو کوئی اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی مثال سامنے، کتنے بڑے بڑے دشمن جو ہیں وہ منہ کی کھا کے رہ گئے، موسیٰ علیہ السلام خیر خیریت کے ساتھ رہے. یہ ہے وہ بات کہ جو اہل مکہ کو سمجھانی ہے. اس لیے واقعہ جو کچھ بیان ہوا اب اس کے بعد اس سے وہ نتیجہ برآمد کرنا ہے کہ جس کے لیے اس واقعے کو لایا تھا. فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. واقعہ بیان ہو چکا. اب ایک وہ چیز جو مخاطب کے ذہنوں میں موجود ہے اس کو پہلے قرآن بیان کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ موسیٰ کا نبی ہونا علیہ السلام. تو اس کو پہلے لا رہے ہیں کیونکہ اس سے تو انکار نہیں کرے گا کوئی شخص. مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں، جزیرۃ العرب میں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو کوئی مانتا ہو کہ نہ مانتا ہو، لیکن ان کی نبوت کی شہرت ہے، اس لیے کہ یہود وہاں چھائے ہوئے ہیں، وہ اہل علم ہیں، وہ تو اس لیے سب جانتے ہیں کہ ایک نبی گزرے ہیں، اب مانو کہ نہ مانو. وہ بات جو ہے قرآن پہلے بیان کرتا ہے کہ جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب بعد اس کے کہ ہم نے ہلاک کیا بہت سی بستیوں کو. قرون ویسے تو قرن کی جمع ہے اور اس کے معنی آتے ہیں زمانے کے، لیکن نہ زمانہ ہلاک ہوتا ہے نہ دور ہلاک ہوتا ہے. مراد اس سے ہے بستیاں کہ جو جس زمانے کے اندر وہ بستیاں آباد تھیں. زمانے کا لفظ بول کر وہ اس زمانے میں زندہ رہنے والے لوگ مراد ہیں. تو ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کیا. اور کیوں ہلاک کیا؟ الاولا، پہلے جو پہلے گزر چکی ہیں. کیوں ہلاک کیا؟ بصائر للناس، دوسرے لوگوں کے واسطے آنکھیں کھولنے کا ذریعہ بنانے کے لیے. بصیرت، ان کے دل کی کھڑکیاں کھل جائیں اور وہ سہم جائیں اور ڈریں اللہ کے عذاب سے، ورنہ مرنے والے تو مر چکے، ان کے لیے تو اب وہ مفید نہیں ہے. اب جو زندہ ہیں ان کے واسطے وہ مفید ہے، وہ عذاب آنا اللہ کی طرف سے. کیونکہ عذاب میں جب اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں تو ہلاک ہونے والے تو ہلاک ہوتے ہیں، وہ تو گئے، ان کا قصہ ختم ہوا. لیکن جو زندہ رہ گئے دراصل ان کی آنکھیں کھولنی ہے. اور ہر سزا کی غرض یہی ہوتی بھی ہے، بلکہ سزا کا لفظ عام ہے، اس سے آگے بلکہ لفظ بولیے جو اصطلاح شریعت میں ہے وہ ہے حد. تعزیر اور چیز ہے اور حد اور چیز ہے. تعزیرات تو اس کا ترجمہ ہم کر لیں گے جو سزائیں ہیں قانونی شرعی،
لیکن شریعت میں سزاؤں کی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ قسم ہے کہ جس کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ نے مقرر کر دیا ہے کہ فلاں جرم کی فلانی سزا ہے. اس کو تو کہتے ہیں حد. جیسے چور کے ہاتھ کاٹ دو، زنا کرنے والے کے کوڑے لگاؤ اگر غیر شادی شدہ ہے، شادی شدہ ہے تو اس کے کنکریاں مار کر اس کو ہلاک کر دو. اس کو کہتے ہیں حدود، کہ جس جرم کی سزا شریعت نے مقرر کر دی ہے اس میں نہ کمی ہو سکتی نہ زیادتی. تعزیر کہتے ہیں ان سزاؤں کو جن کو شریعت نے مقرر نہیں کیا. یہ تو ہے کہ سزا ملے گی، کیا ملے گی؟ وہ شریعت نے مقرر نہیں کیا، قاضی کی رائے پر اس کو چھوڑ دیا. 2 سال کے لیے قید میں ڈال دو، جلا وطن کر دو، 10-20 کوڑے مار دو، کچھ بھی کرو، وہ قاضی کی رائے پر ہے. ہاں البتہ اس میں ایک کنڈیشن ہے، ایک قید ہے، اور وہ یہ کہ سزا جتنی چاہے وہ دے سکتا ہے جرم کے مناسب، مگر شریعت نے جو حدود مقرر کی ہیں، جو سزائیں شریعت نے کس جرم کی مقرر کی، اس سے آگے نہ بڑھنے پائے. سمجھ میں آیا نہیں؟ مثلا یہ کہ کسی انسان نے چوری تو کی ہے مگر ایسی چوری نہیں کی جس پر وہ سزا ملے ہاتھ کاٹنے کی، جو بھی اس کے ریکوائرمنٹ ہو، وہ نہیں، ویسی سزا نہیں. تو قاضی کو اختیار تو ہے کہ اس کے لیے سزا دے دے، مگر یہ سزا اس سے نہ بڑھ جائے کہیں جو شریعت نے مقرر کی. ہاتھ تو نہیں کاٹ رہا مگر پوری ٹانگ کٹوا دی، تو ظاہر ہے کہ یہ اس سے باہری سزا ہو گئی، اس کا اختیار نہیں ہوگا. تو ان کو کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں تعزیر. تو جہاں تک حدود کا تعلق ہے، تعزیرات کو بھی چھوڑ دیے، جہاں تک حدود کا تعلق ہے، شریعت نے وہ حدود جو مقرر کی ہیں اس کی ایک حکمت جو بیان کرتا ہے قرآن پاک، اور وہ یہ تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو. اسی واسطے زنا کی سزا بتلاتے ہوئے کہا گیا فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، 100 کوڑے مارو زنا کرنے والے مرد اور ایک عورت کو. اور فرمایا کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. تمہارے دلوں کے اندر ذرہ برابر نرمی نہیں آنی چاہیے اللہ کے حدود کے نافذ کرنے کے اندر، اگر تمہارا اللہ پر اور اس کے دین پر ایمان ہے. تو نرمی کیوں دل میں آتی، رحم کیوں پیدا ہوتا؟ ظاہر ہے کہ اس فرد کی وجہ سے. اس فرد پر ہم مہربانی کرتے تو ہم اس کی جان چھوڑ دیتے. قرآن اس سے روک رہا ہے. کیوں روک رہا ہے؟ اس لیے کہ اصل حکمت تو فوت ہو رہی ہے تمہاری مہربانی سے. اصل حکمت کیا تھی؟ اصل حکمت تھی لوگوں کے لیے عبرت کا سامان مہیا ہونا. دوسرے نہ چوری کریں، دوسرے نہ زنا کریں، یہ مقصد تھا. ورنہ اس کو تو جو تکلیف پہنچنی تھی پہنچ گئی. زنا کرنے والے کے 100 کوڑے مار دیے، یہ سنسار کر کے ہلاک کر دیا، یہ تو ختم ہوا. لیکن دوسرا آدمی نہ ہمت کرے یہ کام کرنے کی، یہ ہے پیش نظر شریعت کے. اسی واسطے یہ حدود جو ہیں ان کے واسطے ضروری ہے، محض آداب میں سے نہیں بلکہ ضروری ہے کہ برسر عام ہو اور اعلان عام کی صورت میں ہو. یعنی اعلان کیا جائے کہ فلانی تاریخ کو فلانی جگہ ایک سزا دی جائے گی، سب لوگ وہاں حاضر ہوں. تو اعلان عام بھی ہونا چاہیے اور جگہ بھی وہ عام ہونی چاہیے اس سزا دینے کے لیے. اگر آپ نے گھر بند کر کے جیل خانے کے اندر اس کو اور سب لوگوں کو بتلائے بغیر اس کو سزا دے دی، وہ حکمت فوت ہو گئی. ایک ہی غرض پوری ہوئی، گندے آدمی سے آپ نے معاشرے کو فارغ کر دیا. لیکن جو بڑی حکمت تھی اور وہ یہ کہ لوگ اس سزا کو اپنی آنکھ سے دیکھیں تو پھر وہ ان میں سے کوئی آدمی آئندہ وہ جرم کرنے کی ہمت نہ کرے، یہ مقصد فوت ہو رہا تھا. اس لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ برسر عام ہو اور اطلاع عام کے بعد وہ سزا جاری کی جائے. تو یہ حکمت ہے. تو اللہ کا عذاب بھی اسی لیے آتا ہے کہ جو گندے تھے معاشرے کو ان کی گندگی سے صاف کر دیا، جو باقی رہ گئے ان کے لیے سامان عبرت ہو. تو بصائر للناس، بصیرت بناتے ہوئے لوگوں کے واسطے سامان بصیرت. اصل میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے بصر، آنکھ کے دیکھنے کو کہتے ہیں، جس کو ہمارے اردو میں کہتے ہیں بینائی. دیکھنے کی قوت جو ہے آنکھ کے ذریعے سے، اس کو عربی میں کہتے ہیں بصارت. اور ایک ہے دل کا دیکھنا، دل کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں دیکھنے کی، اس کو کہتے ہیں بصیرت. اور آنکھوں کے دیکھنے کا دائرہ جو ہے
وہ آپ کتنا بھی اس کو وسیع کریں یا مختصر کریں، بہرحال لمیٹڈ ہے، جو بھی اس کی لمٹ ہو۔ کسی کی آنکھ کے دیکھنے کی طاقت اگر بہت زیادہ ہے، کوئی 2 میل 4 میل تک دیکھ لے گا، کسی کے اگر کمزور ہے تو بیچارہ 1 میل دیکھے گا، اور کم ہے تو 1 فرلانگ کی دیکھ لے گا۔ یہ ہے بہرحال ایک لمٹ ہے اس کی۔ دل کی آنکھ جو ہے اس کے دیکھنے کا دائرہ بہت وسیع ہے آنکھ کے مقابلے میں، مگر بس وہی بات ہے، جیسے آنکھ اگر کسی کی صحیح کام کر رہی ہے اور کوئی رکاوٹ اس کے دیکھنے میں نہیں ہے، وہ اگر دیکھتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا دیکھنا اس آنکھ کے مقابلے میں کہیں زیادہ وسیع ہوگا کہ جس کی آنکھ میں بیماری ہے، کمزوری ہے۔ سمجھ میں آیا؟ وہ بیچارہ 1 فرلانگ کی نہیں دیکھ پاتا، دوسرا آدمی جو ہے وہ اڑتے کبوتر کو پہچان لیتا ہے کہ یہ کس کا ہے۔ یہ آنکھ کی طاقت کی بات ہے۔ ٹھیک اسی طرح دل کے دیکھنے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ کوئی جو ہے وہ اچھی طرح نہیں دیکھ پاتا دل سے، اور کوئی جو ہے وہ اتنی اچھی طرح دیکھتا ہے، نہ صرف ایک اچھی طرح دیکھتا ہے بلکہ اتنی دور کی دیکھتا ہے کہ وہ ہمیں یقین نہیں آتا کہ بھئی اتنی دور کی بھی خبر لا سکتا ہے۔ وہ دل جو ہے وہ صحیح طاقت اور قوت کے ساتھ اس کا کام کر رہا ہے۔ تو دل کے دیکھنے کو کہتے ہیں بصیرت۔ آج کی سائنس میں دل کوئی چیز نہیں ہے، صرف دل جو ہے وہ پمپ کرنے والی ایک مشین ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں میڈیکل سائنس میں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ میڈیکل سائنس کی اگر رسائی وہاں تک نہ ہو کہ جہاں تک اللہ جو خالق ہے اس انسان کا، وہ بات جو اگر بتلائے، تو ہم میڈیکل سائنس کی گویا روشنی میں نہیں دیکھیں گے اللہ میاں کی بات کو کہ چونکہ میڈیکل سائنس انکار کر رہی لہذا قرآن کی بات جو ہے وہ شاید ویسی ہوگی۔ ایسا نہیں۔ یاد رکھیے، دنیا کے سارے علوم جو ایجاد بندہ ہیں، جن کی ایجاد بندوں نے کی ہے، اس کا دائرہ محسوسات ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ نے اس کی لمٹ خود مقرر کر دی ہے، وہ ہے عالم محسوس۔ عالم محسوسات کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے حواس سے جس کا ہم حصول کر سکیں، چھو کر ہو، چکھ کر ہو، سونگ کر ہو، دیکھ کر ہو، چھو کر ہو، مس کر کے، یہ ہمارے حواس ہیں۔ ان کے ذریعے سے ہی ہم کوئی چیز جو حاصل کر سکتے ہیں، بس وہی ہمارا دائرہ ہے معلومات کا۔ ہمارے سارے ایجاد کیے ہوئے علوم کا دائرہ صرف یہی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کا دائرہ جو ہے وہ تو اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک اور چیز رکھی ہے، وہ ہے دل، اور اس کے کام کا دائرہ جو ہے وہ عالم محسوس نہیں ہے۔ یہ میں بتا رہا ہوں یہاں سے، ہماری انجینئرنگ ہو، میڈیکل سائنس ہو، یا اور کوئی اور چیز ہو، اس کا دائرہ ہے عالم محسوس۔ تو ہم آنکھوں سے اور کانوں سے، ناک سے، زبان سے، اپنے ہاتھوں سے، پیروں سے جو کچھ بھی کام کرتے ہیں وہ اس کا دائرہ عالم محسوس ہی رہے گا، جتنے بھی علوم ہیں۔ لیکن دل جو ہے اس کا دائرہ عالم محسوس نہیں ہے، اس کا دائرہ ہے عالم جو ما بعد الطبیعیات جس کو کہتے ہیں، اور جو اس سے ماورا ہے، اوپر ہے، وہ ہے دراصل اس کا دائرہ۔ اب ہمارے ایجاد کردہ علوم جو ہے اگر اس دائرے کے لیے ہیں ہی نہیں تو اس کے سورس کا وہ پتہ کہاں سے چلائیں گے؟ اس لیے وہ میڈیکل سائنس جو کچھ کہہ رہی وہ اپنے دائرے کے تک ٹھیک کہہ رہی ہے، کیونکہ دل جو ہے وہ اس کے دائرے سے خارج ہے، نہ اس کا فیلڈ دنیا میں اللہ نے رکھا ہے، اور نہ وہ اس کے لیے کوئی علم یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے جو بندوں کا ایجاد ہو۔ وہ علم براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے زمین پر آتا ہے، اس کا سورس صرف وحی ہے اور کچھ نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ وہ کسی مشینوں سے اس کی تحقیق نہیں ہو سکتی، اور نہ وہ یونیورسٹیوں میں اس کا جو ہے وہ اس پر کسی طرح کی پی ایچ ڈی ہو سکتی ہے۔ اس کا سورس جو ہے صرف وحی ہے، صرف وحی۔ اسی واسطے امام بخاری نے اپنی کتاب کی ابتدا کی ہے، جبکہ تمام محدثین اور عنوانات سے ابتدا کر رہے ہیں اپنی کتابوں کی، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، لیکن امام بخاری جو سارے محدثین میں محض اس لیے وہ قابل اعتبار نہیں ہے، محض اس لیے نہیں ان کا مقام اونچا کہ صاحب یہ ان کے کرائیٹیریا جو ہے حدیث کے جانچنے کا وہ بڑا ٹائٹ ہے، صرف اسی لیے نہیں بلکہ یہ کہ وہ ان میں ذکاوت بھی بلا کی تھی، بہت سمجھدار، بڑے ذکی تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کا پہلا باب جو قائم کیا ہے وہ ہے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کس طرح سے ابتدا ہوئی ہے وحی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔
وہاں سے وہ بتلاتے ہیں کہ وحی کس طرح آتی تھی، کیا صورت ہوتی تھی نزول وحی کی. یہاں سے انہوں نے اپنی کتاب کو شروع کیا. دوسرے محدثین کتاب الایمان سے شروع کرتے ہیں، کوئی کتاب الطہارت سے شروع کرتا ہے، یعنی پاکی اور ناپاکی کے مسائل سے، اور کوئی کتاب العلم سے شروع کرتا ہے. امام بخاری نے یہاں سے شروع کیا. نظر کہاں گئی امام بخاری کی؟ امام بخاری کی نظر اس پر گئی ہے کہ یہ کتاب جو ہے اس کا سبجیکٹ کیا ہے؟ نہ انجینئرنگ، نہ میڈیکل سائنس، نہ کوئی اور ہسٹری، نہ کچھ. اس کتاب کا سبجیکٹ ہے ہدایت، اور اس ہدایت کا سورس ہے وحی. تو پہلے وحی کو سمجھ لو، اس کے بعد تمہیں خود بخود سمجھ میں آئے گی یہ علم. تو سورس معلوم ہونا چاہیے کہ سورس کیا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ علوم شرعیہ کا سورس جو ہے وہ ہے وحی. اب جب وحی ہے تو اب ظاہر ہے کہ دنیا کا اور جو علوم ہیں وہ اس مسئلے کو کہاں سے حل کر سکتے ہیں. تو اسی واسطے قرآن شریف نزول وحی کے لیے جب بھی لفظ استعمال کرتا ہے وہ کہتا ہے علی قلبی کا، ہم نے آپ کے دل پر اس کو اتارا ہے. تو دل اس کا محبت ہے، اترنے کی جگہ ہے، اور سورس اس کا وحی ہے. اور یوں کہیے کہ میدان اس کا، وہ اصل میدان اس کا دنیا نہیں ہے، میدان اس کا وہی ہے دوسرا عالم، وہی اس کا میدان ہے. اس لیے دل جو ہے وہ سوچتا ہے، دل جو ہے وہ اپنا کام کرتا ہے. اس کو ہم یہاں اپنے اس دنیا کے علوم کے پیمانوں سے اس کو نہیں ناپ سکتے، وہ غلط ہوگا. آپ کے یہاں اوپر لائبریری میں ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، جن کو شوق ہو وہ کتاب دیکھ لیں. اس کا نام ہے ابریز اس کا نام ہے. 2 والیوم میں ہے وہ کتاب. مجھے پتہ نہیں یہاں دونوں والیوم ہیں یا دونوں کو ایک والیوم میں کر دیا، مجھے پتہ نہیں ہے. اس کے اندر شیخ عبدالعزیز دباغ کے شاگرد نے وہ ان کے ملفوظات کو اس میں قلم بند کیا ہے. تو وہ ایک بات یہ لکھتے ہیں کہ ہم اس بات پر فلانے بزرگ سے گفتگو کر رہے تھے، دونوں اپنے وقت کے ولی اللہ ہیں. وہ اس بات پر گفتگو کر رہے تھے کہ ہماری عقل جو ہے، عقل جس پر ہمیں بڑا ناز ہے، وہ ہماری عقل کا دائرہ کیا ہے، کس حد تک ہماری عقل کام کر سکتی ہے، عقل انسانی. تو وہ کہنے لگے ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی. تو ہم نے کہا کہ صاحب ہماری عقل کا دائرہ تو بہت وسیع ہے، ہم تو ناممکن چیزوں تک کو بھی ہم سوچ سکتے ہیں، ہماری عقلیں سوچ سکتی ہیں. تو دوسرے بزرگ یہ کہتے تھے کہ نہیں، ناممکنات جو ہیں وہاں تک ہماری عقل کی رسائی نہیں ہے، جس کو ہماری عقل کا دائرہ ہے ہی ممکنات. ممکن سے مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں جس کا وجود ہے وہ ہے ممکنات. ناممکن ہماری اردو والی نہیں، ناممکن محال کے معنی میں نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ جس کا وجود ہو ہی نہ سکتا ہو وہ ناممکن نہیں. ممکن کے مقابلے میں ہے کہ جو چیزیں دنیا میں موجود ہیں کائنات میں، وہیں تک ہماری عقل کا دائرہ ہے، اس سے آگے نہیں. جو اس کائنات میں نہیں ہے وہاں تک ہماری عقل نہیں جا سکتی. یہ ان صاحب کا کہنا تھا. تو اب پتہ نہیں آپ ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کو یقین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، مگر بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ اچھا تو اس کا تجربہ کرنا ہے. تو کہنے لگے کہ ہم دونوں کے دونوں اپنی اس روحانی سیر پر روانہ ہوئے. روحانی سیر کا لفظ یاد رکھیے، اور اس کا سمجھنا مشکل ہوگا تو میں بعد میں سمجھاؤں گا اس کو. روحانی سیر کیسے ہو سکتی ہے اور کیوں نہیں سمجھ میں آتی وہ بات. روحانی سیر پر کہنے لگے ہم نکلے. کہنے لگے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ میں بعد میں پہلے میں نے چھوڑ دی. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ طے کیا کہ اچھا ایک شکل ہم تجویز کرتے ہیں اپنے دماغ میں، اور جو ہمارے نزدیک وہ ممکن نہ ہو، یعنی ایسی کوئی شکل دنیا میں نہ پائی جاتی ہو، ایسی شکل ہم دماغ سے تجویز کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم تلاش کرتے ہیں وہ ہے کہ دنیا میں نہیں. اگر نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عقل ممکنات سے آگے سوچ سکتی ہے، اور اگر وہ مل گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ ممکنات سے آگے کی سوچ ہم نہیں رکھتے. تو صورت کیا گھڑی کہ صاحب ایک جانور ہے جس کے کھر جو ہیں، پیر وہ تو ہیں گویا یوں سمجھیے کہ بیل کے جیسے، اور اس کی ٹانگیں ہیں گھوڑے کی جیسی، اور اس کی جو ہے وہ بدن ہے اونٹ کے جیسا، اور اس کے اونٹ کو کوہان کے اوپر ایک برج بنا ہوا ہے، اور اس برج کے اندر تین جو ہے کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، اور ہر کھڑکی کے اندر ایک جانور بیٹھا ہوا ہے. بتائیے صاحب ایسے جانور کہاں ہوگا؟
تو کہنے لگے ہم نے دماغ میں ایک تصویر بنا لی کہ بس یہ. اب اس کے بعد کہنے لگے ہم چلے روحانی سیر پر. زیادہ دیر نہیں گزری تھی ہم کو چلے ہوئے کہ ایک ایسے میدان میں ہم پہنچ گئے کہ جو اس طرح کے جانوروں سے پٹا پڑا ہوا تھا. ظاہر ہے کہ یہ وہ بات ہے کہ جو آسانی سے ہمارے گویا حلق کے نیچے نہیں اتر سکتی. مگر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ سے اگر میں یوں کہوں کہ میں ابھی لندن سے جا کے آیا ہوں, ابھی گیا تھا بھی آیا ہوں, آپ کہیں گے کہاں کے جھوٹ بول رہے ہیں صاحب آپ؟ ٹھیک ہے, بالکل آپ صحیح کہیں گے اگر ایسا کہیں گے. اور اگر میں یہ کہوں کہ میں نے خواب میں دیکھا لندن, میں لندن سے جا کے آ گیا, آپ کہیں گے ہو سکتا ہے خواب دیکھا ہو. یہ کیا ہے؟ خواب کیا ہے؟ خواب دراصل روح کی سیر ہے. روح ایک حد تک, پورے حد تک نہیں, ایک حد تک روح سونے کے دوران جسم سے نکل جاتی ہے. قرآن اس کو مینشن کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو کچھ حد تک, مکمل نہیں, کچھ حد تک اس کی روح کو ہم نکالتے ہیں. اب روح کی حقیقت کیا ہے وہ تو نہ قرآن نے کھولا نہ پیغمبر نے کھولا. دنیا کا اور علم تو کیا کھول سکتا تھا؟ کیا ہے اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ روح کا کچھ کنیکشن جسم سے باقی رہتا ہے. اسی واسطے سانس بھی چل رہا ہے, سردی بھی لگ جاتی ہے اسے, کچھ دیر کے بعد گرمی کا بھی احساس ہو سکتا ہے, لیکن آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ لوگوں کی باتیں نہیں سن رہا ہے. تو یہ شخص جو ہے نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے. موت اور زندگی کے درمیان کی کیفیت ہے جس کو نیند کہتے ہیں. اسی واسطے حدیث میں نیند کو جو ہے موت کی بہن کہا گیا. اور اسی واسطے جو سونے کے وقت میں جو دعا رکھی گئی ہے وہ کیا ہے, اور سو کر اٹھنے کے بعد کی جو دعا رکھی گئی وہ کیا ہے؟ اس میں یہی تو ہے, جب سونے کے لیے جائے تو دعا مانگنی چاہیے, بسمک اللہم اموت واحیا, اللہ تیرے نام سے میں مرتا ہوں, تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں. بھئی یہ دعا کھاتے وقت نہیں مانگتا, سونے کے وقت دعا مانگتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک درجے میں موت کی طرف جا رہا ہے. اسی طرح سے پھر جب سو کر اٹھتا ہے تو دعا مانگتا ہے, وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے ان الفاظ کے ساتھ کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے مجھ کو زندگی دے دی, بعد اس کے اس نے مجھ کو موت دی تھی. میں تو اپنے اعتبار سے مر چکا تھا, مجھے کچھ پتہ نہیں کیا گزری ہے سونے کے دوران, لیکن اللہ نے مجھے زندہ کر کے اٹھا دیا. تو یہ جو ہے دراصل روح نکلتی ہے جسم سے, پورے طور پر نکلتی, جزوی طور پر نکلتی ہے. یہ روح جاتی ہے لندن, نیو یارک, ہندوستان, پاکستان, حیدرآباد اور کراچی خوب سیر کر کے, اور اپنا پھر وہیں موجود. صبح کو انسان اٹھتا ہے اور ساری کہانی آپ کو سنا دیتا ہے کہ یہ ہوا. جبکہ جسم کے ساتھ اگر آپ جاتے تو ہرگز آپ اتنے وقت کے اندر اتنا لمبا سفر نہ کر سکتے. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ یہ اگر عالم رویا کے اندر, خواب کے اندر اگر روح کے ہماری سیر ہو سکتی ہے جس کو ہم خواب کہتے ہیں, تو اگر معلوم امکان تو پایا گیا, امکان تو پایا گیا, وہ ہمارے اختیار سے ہو یا بغیر اختیار کے ہو. لیکن بہرحال اگر کچھ لوگ اپنی روح پر اتنا کنٹرول کر سکتے ہوں اپنی ریاضتوں اور مجاہدات کے ذریعے سے, تو اسی میں کیا اشکال ہے کہ وہ جہاں چاہے چلے جائیں, روحانی طور پر جسم وہیں رہ جائے, اپنی روح کا اتنا ہی حصہ نکالیں جتنا حصہ خواب میں نکل کے جاتا ہے. کوئی اس میں اشکال کی بات نہیں. رہ گئی ریاضت اور مجاہدات کی بات. ریاضت اور مجاہدات جو ہیں اس میں بڑی طاقت اور قوت کو آج کی سائنس بھی مانتی ہے. دیکھ لیجئے مسمرزم کیا چیز ہے. مسمرزم جو ہے وہ ایک خاص قسم کی ریاضت اور مجاہدہ ہے, اور اس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ تصرف کرتا ہے, اور اس کا تصرف جو ہے وہ اس کو ساری دنیا تسلیم کرتی, وہ آنکھوں سے بھی نظر آتا. تو ریاضت اور مجاہدات کے ذریعے سے انسان اپنی جو طاقتیں ہیں, اپنی جو قوتیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے دی ہے, آنکھ کی طاقت, کان کی طاقت, سونگنے کی طاقت, سوچنے کی طاقت, ان ساری طاقتوں میں ریاضت اور مجاہدہ اگر کرے انسان تو اس میں خاص قسم کی طاقت اور قوت پیدا ہو سکتی ہے. مسمرزم کا مسئلہ موجود ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر مسمرزم آنکھوں کی خاص قسم کی ریاضت اور مجاہدے سے آنکھ میں یہ طاقت اور قوت پیدا ہو سکتی ہے کہ یہ رکھی ہوئی ٹیبل جو ہے یہ اوپر اٹھ جائے, تو کیوں صاحب اپنی روح اور دل کے اس ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے سے روح میں وہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی کہ وہ کام کر لے جو دوسرا نہیں کر سکتا؟ ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے یقیناً. لیکن ہر آدمی دعوے دار بن جائے تو وہ غلط ہو جائے گا, وہ غلط. سمجھ میں آیا؟ تو
ہے یہ روح کا مسئلہ ضرور. بہرحال اب میں مضمون کو پیچھے لوٹاتا ہوں. فرمایا کہ بصائر، بات یہاں سے چلی تھی کہ ایک ہے آنکھ کی طاقت اور ایک ہے دل کی طاقت. تو آنکھ کے دیکھنے کو تو کہتے ہیں بصارت، جمع اس کی ہے ابصار، اور دل کی دیکھنے کی طاقت کو کہتے ہیں بصیرت، اس کی جمع ہے بصائر. اس لیے یہاں وہی مراد ہے. فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب جو دی وہ دی ہے لوگوں کے واسطے بصیرت بنا کر، یا تو یوں کہیے کہ یہ کتاب کی حال ہے بصائر للناس، یا پھر من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، ہم نے بستیوں کو ہلاک کیا لوگوں کے واسطے بصیرت بناتے ہوئے. اس سے بھی کنیکشن اس کا ہو سکتا ہے. وہدی ورحمۃ لعلہم یتذکرون، اور ہم نے وہ کتاب دی ہدایت بنا کر اور رحمت بنا کر، اس امید پر کہ یہ نصیحت حاصل کریں گے جن کو وہ کتاب دی گئی ہے. اب میں نے کہا تھا کہ یہ وہ مقدمہ ہے. ہر بات کے دو حصے ہوتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ جب آپ کوئی بات، مثلا میں تھوڑا ایک مثال دیتا ہوں. مثال میں دیتا ہوں کہ صاحب دن نکل رہا ہے، یہ میرا دعویٰ ہے. اب یہ دعوے کو میں کیسے ثابت کروں؟ میں کہوں کہ سورج نکل رہا ہے، اور جب سورج نکلتا ہے تو دن ہوتا ہے. سمجھ میں آیا نا؟ یہ دو پارٹ جو ہیں اس کو میں نے بیان کیا، نتیجہ وہ جو ہے وہ ہے جو میرا دعویٰ ہے. اس کو کہتے ہیں منطق کی زبان میں مقدمہ، کہ اس کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ مخاطب کو معلوم، دوسرا حصہ وہ ہے کہ معلوم تو نہیں مگر انکار نہیں کرے گا. دونوں کو جوڑ کر کے تیسری بات وہ نکل آئے گی جو تم چاہتے ہو. تو میں نے یہ کہا کہ دن نکل رہا ہے، آپ کہیں کیا دلیل؟ میں نے کہا دلیل یہ ہے کہ سورج نکل رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، وہ اس کو آپ مانتے ہیں سورج نکل رہا ہے. دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب سورج نکلتا ہے تو دن نکلتا ہے، لہذا دن نکل رہا ہے. تو اس کو مقدمہ کہتے ہیں. قرآن شریف میں یہاں ٹھیک اسی طرح سے دعویٰ قرآن یہ کرنا چاہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. اس کے لیے مقدمہ کیا قائم کیا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے کتاب دی، جس کو اور ان کا نبی ہونا. پہلا مقدمہ تو یہ کہ ان کا نبی ہونا تم کو معلوم، ہاں معلوم. ہم نے اس کو کتاب دی. دوسرا مقدمہ، جس کو ہم کتاب دیتے ہیں وہ نبی، اس کو بھی ہم نے کتاب دی، نبی مان لو. یہ اصل میں نتیجہ ہے. تو جو بات سب کو معلوم تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، وہ بات تو پہلے آ چکی، واقعے سے ثابت ہو چکی. اب دوسرا حصہ اس مقدمے کا یہ کہ ہم نے اس کو کتاب دی. آگے فرماتے ہیں کہ وما كنت بجانب الغربی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اب سمجھو جو ہمارا دعویٰ ہے. فرمایا کہ آپ نہیں تھے غربی جانب، مغربی سمت میں، جب ہم نے فیصلہ کیا، ہم نے گویا یوں کہیے کہ سپرد کیا موسیٰ کی طرف معاملہ. اس قضینا کے معنی آتے ہیں فیصلہ کرنے کے. ہم نے سپرد کیا موسیٰ کو معاملہ. وما كنت من الشاہدین، اور آپ اس وقت ہم حاضر بھی نہیں تھے، حاضرین میں سے نہیں تھے. کیا کون سا واقعہ؟ یہ ہے دراصل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات ملنا. تورات ملی تھی کوہ طور پر، لیکن کوہ طور کے مغربی حصے پر. پہاڑوں کے مختلف ہوتے ہیں ٹیلے، تو مغربی حصہ جو تھا وہاں کوہ طور پر اللہ سبحانہ و تعالی نے تورات دی، جس تورات کا پہلی آیت میں تذکرہ آیا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. سوال یہ ہے کہ یہ آپ کو کیسے معلوم کہ موسیٰ کو کتاب ملی؟ آپ تو نہیں تھے وہاں موجود جس وقت ہم دے رہے تھے وہ کتاب. نہ پہلے سے اس جگہ موجود تھے، نہ کتاب کے دیے جانے کے وقت آپ موجود تھے. پھر آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ موسیٰ کو کتاب ملی؟ تو ظاہر ہے کہ ہم ہیں بتانے والے. یہاں سے شروع ہوئی بات. وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، اور لیکن ہم نے بہت سے زمانے اسی طرح سے گزار دیے ہیں. فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، لمبی ہو گئی ان کے اوپر مدت، کافی زمانہ دیکھو گزر چکا ہے موسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے. وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، وہ جو مدین میں موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، جہاں انہوں نے لڑکیوں کو پانی کھینچ کر دیا، اور جہاں وہ شادی ان کی ہوئی ایک بزرگ کی لڑکی سے، اور انہوں نے 10 سال وہاں گزارے. یہ ساری گفتگو اور ساری باتیں جو مدین میں ہوئی آپ کو کہاں سے معلوم؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعات بیان کر رہے ہیں جو ہزاروں سال پہلے گزر چکے ہیں.
और ऐसे ठीक तरीके पर बयान कर रहे हैं कि कोई उसका इनकार नहीं कर सकता। गुज़िश्ता वाक़यात के लिए सोर्स क्या होता है? या यूं कहिए कि अकल से तो नहीं खड़े जाया करते वाक़यात। सोर्स यही होगा मुतय्यन तौर पर, किसी आदमी ने बतलाया है। कोई जजीरतुल अरब में ये दावा करने वाला कि ये कहे कि मुझे वाक़या मालूम था और मैंने मोहम्मद को जाके बतलाया? खड़े हो जाए कोई शख्स कहने वाला? कोई अगर नहीं कह सकता, और सब मानते हैं इस बात को कि इस मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की शागिर्दी इख्तियार नहीं की, किसी ऐसे आदमी के पास जिसका जाना आना नहीं है कि जिससे उसने पहली बातें मालूम की हों, तो फिर सवाल यह कि वाकई का एक ही तो सोर्स रह गया, और वो ये है कि हमने वही से इनको बतलाया। अगर इससे नबूवत नहीं साबित होती तो कहां से नबूवत साबित होती? वलाकिन्ना कुन्ना वमा कुन्ता साबियन फी अहले मदियन, और नहीं थे आप ठहरे हुए अहले मदियन में के पढ़कर सुनाते हमारी आयतें उस सोर्स ऑफ नॉलेज की बुनियाद पर। वलाकिन्ना कुन्ना मुरसलीन, लेकिन दरअसल हम ही हैं रसूल बनाने वाले, हम ही हैं भेजने वाले। हमने उनको भी नबी बनाया था मूसा को, हमने आपको भी नबी बनाया। बस यहां तक रखिए, वक्त हो गया। नंबर 43। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना मूसल किताब मिन बअदि मा अहलकनल क़ुरूनल ऊला बसाइर लिन्नासि वहुदन वरहमतन लअल्लहुम यतज़क्करून। वमा कुन्त बिजानिबिल ग़रबी इज़ क़ज़यना इला मूसल अम्र वमा कुन्त मिनश शाहिदीन। वलाकिन्ना अंशअना क़ुरूनन फ़ततावल अलैहिमुल उम्र वमा कुन्त सावियन फी अहलि मदियन वलाकिन्ना कुन्ना मुरसिलीन। वमा कुन्त बिजानिबि الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين.
فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. سورہ کے شروع میں نے بتلایا تھا کہ اس سورت کا اصل مضمون ہے اثبات رسالت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ثابت کرنا ان لوگوں کے سامنے کہ جن کو یہ اشکال تھا کہ یہ ہمارے جیسا ایک انسان ہے جو چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس میں ہم میں ظاہر کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، تو آخر کس وجہ سے ہم اس کو نبی مان لیں، اور نہیں مانے تو ہمارا کون سا نقصان ہو جائے گا؟ تو ان لوگوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ ان سے پہلے جو بھی نبی آئے تو ان کو نبی بنانے سے پہلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ انسان نبی ہونے والا ہے، یہاں تک کہ خود اس نبی کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں آگے چل کر نبی بنوں گا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے مدین سے شادی کر کے اور وہاں محنت اور مزدوری کی وہ مدت پوری کر کے اپنے بیوی کو، اپنی فیملی کو لے کر چلے جا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے، راستہ بھٹک گئے ہیں، راستہ صحیح کون سا ہے اس کے پتہ چلانے کی فکر میں ہے، سردی کا موسم ہے تو آگ نظر آئی پہاڑی پر، آگ لینے کے دوڑے، ساری باتیں وہاں جا کر کے ان کو نبوت مل گئی۔ تو خود نبی کو بھی معلوم نہیں ہوتا وقت سے پہلے کہ مجھے نبوت ملنے والی ہے، اس لیے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نبی بنا دیا تو تم کیسے یہ سوچ رہے ہو کہ پہلے سے تم کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ نبی بننے والے ہیں، تمہارا ذہن پہلے سے اس کے لیے تیار ہوتا کہ اوہو یہ ہمارا نبی بننے والا ہے، اور جب نبی بن جائے گا تو ہم اس کی بات کو مانیں گے۔ ایک تو یہ مسئلہ۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم کسی کو نبی بناتے ہیں تو ہماری تائید اور نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے، جو کام ہم کو لینا ہے وہ ہم اس سے لیتے ہیں، کوئی اس کے راہ کا روڑا بن نہیں سکتا، کوئی اس کا بال بیکا کر نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ سامنے ہے کہ ہم نے ان کی کس طرح حفاظت کی دشمنوں کے ہاتھوں، دشمنوں کے گھروں میں، اور پھر کس طرح سے اسی دشمن کے مقابلے میں لا کھڑا کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہماری تائید تھی، نصرت تھی، انہی کو کامیابی ہوئی، دشمن مغلوب ہوئے۔ اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارے نبی ہیں ہماری تائید ہوگی، تم ان کا بال بیکا نہیں کر سکتے اور ان کا کام پورا ہوگا۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ جو نبی کے مقابلے میں آتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آیا اور فرعون کا لشکر تہوبالا کیا گیا، اس کو برباد کر دیا گیا، اس کو غرق کر دیا گیا۔ انہی راستوں میں غرق کیا جن راستوں میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اور پورے کامیابی کے ساتھ اور خیر و عافیت کے ساتھ نکل گئے، انہی راستوں میں فرعون اور اس کی قوم جو ہے وہ غرق ہوئی۔ اس لیے اے مخالفین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھی کان کھول کے سن لو کہ اس پیغمبر کے مقابلے میں آنا تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا، ان کے لیے نقصان دہ نہیں۔ صرف موسیٰ علیہ السلام ہی کا واقعہ نہیں، ان سے پہلے کتنی قومیں گزر چکی ہیں، ان سب کے واقعات کو پڑھ لو تو یہی ایک حقیقت سامنے آئے گی۔ تو یہاں سے اسی کو بتلا رہے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، بعد اس کے کہ ہم نے ہلاک کر دیا پچھلے زمانوں کو، پچھلی قوموں کو۔ قرون قرن کی جمع ہے، قرن دراصل ایک زمانے کو کہتے ہیں۔ مفسرین اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ قرن کی اصل مقدار کیا ہے، لیکن جس چیز پر مجموعی طور پر مفسرین گئے ہیں وہ اس پر کہ وہ تقریباً 1 صدی،
جس میں ایک پوری قوم کے ایک مزاج سامنے آ جاتا ہے، اس کی روایات جو ہیں وہ